बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन मुबैना तमाम वीडियोज़ का नोटिस ले लिया जिसमें वोट खरीदे जा रहे थे। वोट खरीदते वक्त हलफ भी लिया जा रहा था कि अपनी पार्टी को, उनकी पार्टी को जिसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं, वोट दिया जाएगा। इल्ज़ामात लग रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से। दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रही थी कि वोट खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। फिर ये वीडियो सामने आई जिस पे रिटर्निंग ऑफिसर ने आज अहकामात जारी कर दिए हैं IG पंजाब को, CCP लाहौर को और साथ नादरा के चेयरमैन और चेयरमैन पेमरा को। ये तमाम वीडियोज़ इनका फॉरेंसिक कराया जाए, निशानदेही की जाए और जो लोग भी इसके अंदर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आइन के आर्टिकल 2018-3 के मुताबिक कोई भी शख्स अगर इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस पाया जाए तो वो डिसक्वालीफाई हो सकता है। फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का कहना है कि अगर ये वीडियो फेक भी हुई और किसी ने जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए बनाई गई तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके ज़रिए इलेक्शन का पूरा अमल मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये वीडियोस जाली हैं, उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जब फॉरेंसिक होगा, जब तहकीकात मुकम्मल होंगी तो ये निशानदेही हो जाएगी कि कौन लोग मुलव्वस हैं, किसने ये वीडियो बनाई और जो लोग भी मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का कहना है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं और तहकीकात जारी होती हैं तब भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी भी कह रही थी, हुकूमत भी कह रही थी और मुस्लिम लीग नवाज भी कह रही थी कि इस हल्के में सामने आने वाली इन मुबैना वीडियोज़ के हवाले से कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि इसमें कौन मुलव्वस पाया जाता है। क्या ये वीडियोज़ फेक बनाई गई, क्या सियासी जमातों ने वोट खरीदने की कोशिश की, या किन लोगों को इससे मसला इस इलेक्शन से दरपेश हो सकता है। मुस्लिम लीग नवाज दावेदार है कि इस हल्के के अंदर वो वाज़ेह बरतरी रखती है। पहले भी इस हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 90,000 के करीब वोट ले चुकी, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 5,500 से ज़ायद वोट ले सकी थी। इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ये बात कह चुके हैं कि अगरचे उनके पेपर्स नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन इस हल्के के अंदर वाक ओवर है और वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए वाक ओवर है। हमारे ही प्रोग्राम में बातचीत करते हुए जमशेद इकबाल चीमा ने कहा था वोटिंग शरह नहीं होगी। वोटिंग शरह हो सकता है 10% हो, 12% हो। पीपल्स पार्टी का वोट पिछली बार भी 5,500 था, इस बार को 6,000 हो सकता है। हमारे अब्सटेन करने के बावजूद वो 6,000 हो सकता है। पीपल्स पार्टी 20,000 वोट नहीं यहाँ से ले सकती। सो आप कह लेंगे अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालना तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए ऑलमोस्ट वाक ओवर है। आज के प्रोग्राम में बात होगी इसी NA 133 के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन की मुबैना वीडियोज़ के हवाले से कि इस पर मुस्लिम लीग नवाज क्या मौक़िफ़ रखती है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नोटिस लिया गया इसके नतायज क्या सामने आ सकते हैं। क्या सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगी कि ताकि उन लोगों की निशानदेही की जा सके जिन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश की। इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे इस बात का कि आसमा जहांगीर फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस की जो लाहौर में हुई उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हुकूमती जमात के अराकीन बात कर रहे हैं और आलिया हमजा रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो स्पीकर कौमी असम्बली से डिमांड कर रही हैं कि इस फाउंडेशन के फंड्स की तहकीकात की जाए। और इसके साथ साथ बात होगी इस्लामाबाद में जमात इस्लामी पाकिस्तान के महंगाई के खिलाफ यूथ मार्च की, क्योंकि जमात इस्लामी भी अब महंगाई के खिलाफ मैदान में है। हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन मार्के की तैयारी कर रही है। हुकूमत को कितना इससे एक धचका पहुंच सकता है, या जमात इस्लामी की क्या माजी की तरह एहतजाजी तहरीक भरपूर एहतजाजी तहरीक होगी, या पिछले 3 सालों में जमात इस्लामी ने जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए कोई फैसला कौन या मौसर एहतजाज ना हो सके, वैसा ही ये एहतजाज होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी आज, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की तर्जमान और मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा उज़्मा बुखारी साहब। उज़्मा बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि NA 133 में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज पर, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है, वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे वोट खरीदे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी ले लिया। अब ये तहकीकात मुकम्मल होंगी, कौन लोग मुलव्वस हैं, नादरा तहकीकात करेगा,
पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करे। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुरासला लिख दिया है। जी शुक्रिया मलिक साहब। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून, जिसने कभी 2 रुपए देकर भी जो है लाहौर में इलेक्शन नहीं लड़ा, उसको उस वक्त जब उसके खिलाफ जो है वफाकी और सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी हरकतों से और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से डर कर घर बैठ गई है, वहां पर अब मुस्लिम लीग नून पे ये दिन आ गए कि उनको जरूरत पड़ेगी कि वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, जो हमेशा इस हल्के से जो है वो अपनी जमानतें जब्त कराते रहे हैं हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में, उनके लिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए जो है वो हमें पैसे बांटने की जरूरत पेश आ जाएगी। बहुत ही भोंडा और बहुत ही घटिया तरीकाकार है ये इख्तियार किया गया। मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि पिछले 3 दिन से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही पीपल्स पार्टी के दफातर के बाहर जो है वो लाइनें लगने और वहां से जो बाहर लोग निकल रहे थे उनका बाहर निकल के ये कहना कि जी हमें 2000 रुपए दिया जा रहा है और एक शनाख्ती कार्ड पे हम 2000 दे रहे हैं। ये वीडियोस 2-3 दिन पहले आने शुरू हो गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके ऊपर जो है जब ये बात टॉक ऑफ द टाउन बनी, तब पीपल्स पार्टी ने सोचा कि क्यों नहीं कि अब हम जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करें और हम ये कोशिश करें कि ये इल्जाम जो है वो हम नून लीग पे डाल दें। अब जो नून लीग का दफ्तर बनाया गया है, हमारा कोई दफ्तर बैठक में नहीं है। पहली बात ये है, ये छोटे से कमरों में हमारा कोई दफ्तर नहीं है। हमारे सारे दफ्तर जो है वो सबके सामने है। अल्लाह का शुक्र है, मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ से परवेज मलिक साहब मरहूम जो है वो 90,000 की लीड से जीते थे। तो ये हल्का हमारा वो हल्का है जहां पर मतलब लोगों को आते हुए सोचना पड़ता है। हमारे लिए अल्लाह का करम है, ऐसी कोई परेशानी की बात ना कभी थी ना होगी। अब उसके ऊपर इन्होंने जो गैप बहुत बड़ा है। आखिरी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 89,000 से ज्यादा वोट लिए, पीपल्स पार्टी 5,500 से ऊपर वोट लिए। बड़ा गैप है अगरचे, लेकिन फिर दोनों पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? नहीं, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पे ही लग रहा था। और अगर आपको याद हो कि ये नई स्टोरी नहीं है, अभी थोड़ा सा पहले पीछे चले जाए आप सेनेट इलेक्शन में, वहां पर भी ऐसी ही स्टोरियां आपको नजर आई थी और ऐसी ही चीजें आपने देखी थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। उन्होंने अपनी खफगी मिटाने के लिए अपनी जो है वो उन जो वीडियोज हैं उनका जवाब तलाश करने का ये निकाला कि हम पे इल्जाम लगा दिया जाए। अब जो बनाई गई है वीडियो, जिसको मुस्लिम लीग नून की वीडियो कहा जा रहा है, उसके अंदर सबने मास्क पहने हुए। आप जरा मुझे खुद बताइए, पूरे लाहौर में क्या आपने कभी किसी को मास्क पहने देखा है? क्या आपने जो वो इनकी दफ्तरों के बाहर जो लोग खड़े हैं लाइनें लगा के, वो सरेआम सड़कों पे खड़े हैं, और हमारे लिए इनको जो है दफ्तर में बैठ के एक कंकॉक्टेड किस्म की जो है वो बनानी पड़ी जो है वीडियो। और दूसरा, हम खुद मलिक साहब, हमने कल जो है खुद आरओ के दफ्तर में जमा कराई थी और हमने खुद कहा है कि इसका जो है नोटिस लिया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। और ये इनकी जो ये नकाब के पीछे और मास्क के पीछे फिर के बैठ के जिन्होंने हमारे फ्लेक्स इस्तेमाल करके जो है वो ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, हम खुद चाहते हैं ये लोग सामने आए और पता चले कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक जाना चाहती है लाहौर में। बिल्कुल पता चलना चाहिए। अज़मा बुखारी साहब, अब तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चेयरमैन नादरा को, चेयरमैन पेमरा को, CCPO लाहौर को, IG पंजाब को, सबको खत लिख दिया और ये कहा है कि तहकीकात करके लोगों को गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी अगर वाकई शफाफियत चाहती हैं तो क्या इन इदारों के साथ तावन करके इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कराया जा सकता अगर ये फेक वीडियो बनी है? बिल्कुल कराया जा सकता है मलिक साहब। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि हम तो आरओ के दफ्तर खुद गए हैं। ये आज खुद नोटिस तो आज लिया है इलेक्शन कमीशन ने। हमने आरओ के जो है वो खुद एप्लीकेशन जमा कराई है और वीडियोस जमा कराई है कि जी ये हो रहा है, इसका नोटिस ले। और हम खुद चाहते हैं कि ये जो हमारे लिए हमारे खिलाफ भी एक वीडियो बनाएगी, अल्लाह जाने पीपल्स पार्टी ने बनाई है, PTI ने बनाई है, किसने बनाई है, जिसने भी किया है वो सामने आना चाहिए। 1-2 चीजें हमारी नॉलेज में आई हैं इस वीडियो के हवाले से और वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन हम भी पीछे पड़े हुए हैं और हम भी देख रहे हैं और निकाल रहे हैं कि आखिर ये किसने बनाई है, कहाँ बनाई है। और ये जो उन्होंने प्रोग्राम अपना तरतीब दिया था, हमारी तो एक वीडियो है मतलब जो उन्होंने बनाई है बड़ी मेहनत के साथ एक्टर इकट्ठे करके, लेकिन इनकी तो 10-12 वीडियोस हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर जो है लोग पैसे लेकर निकलते हुए भी, आते हुए भी, जाते हुए और बाहर आके एक्सेप्ट करते हुए कि जी हमें पैसे मिले और हम ले रहे हैं। ये तो सामने मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जरूर जो है वो इसका नोटिस भी लेना चाहिए, इस पे तहकीकात भी करे और जो भी हमारी तरफ से उनको सपोर्ट चाहिए होगी हम बिल्कुल मुहैया करेंगे।
الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی یہ ویڈیو بھیج رہی ہے، ان کو الزام عائد کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این ملوث ہے، اور پی ایم ایل این کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی ملوث ہے۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں، اس کا مطلب ثبوت خود دے رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ دیکھیے بالکل الزام تو لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں تو ویسے الزام لگانا بہت آسان کام ہے، لیکن بات یہ کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ملک صاحب آپ سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یا تو ہوتا نا سندھ کا کوئی ریموٹ ایریا جہاں پر ہم الیکشن لڑے ہوتے ہیں اور ہمیں لالے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کیسے لینے ہیں، تو وہاں پر یہ حرکتیں کرتی شاید سمجھ میں آتی۔ ہم نے بہرحال کبھی بھی یہ حرکتیں پیسے لے کر ووٹ لینے والی حرکتیں ہم نے کبھی نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے پی ایم ایل این کے اوپر کہ ہم پر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ پیسے بانٹ کر ہمیں ووٹ لینے پڑے۔ بٹ ان کی تو پہلے بھی ایک جو ہے وہ بھی کچھ دن پہلے کی بھی ایک ماضی ہے، اور اس کے بعد اب بھی، اور یہ بات زبان زد عام ہے، آپ لاہور میں رہتے ہیں ملک صاحب، کہ سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارے پیسے بھجوائے گئے ہیں، یہ میڈیا نے رپورٹ کیا، اور اس کے بعد پوری سندھ کیبنٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی، راجہ پرویز اشرف یہاں موجود تھے، اور وہ جو ہے وہ کیمپین بھی کر رہے تھے، الیکشن رولز کی وائلیشنز بھی کر رہے تھے۔ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو اف نہیں کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے ان کو کھل کے کھیل لینے دیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں رزلٹ والے دن یہ جو کہیں ہاں جی ہمیں موقع نہیں ملا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے ہم ان کو موقع دینا چاہ رہے تھے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حد تک آ جائے کہ اپنی چوری چھپانے کے لیے آپ دوسرے پہ الزام لگا دیں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ ازما بخاری صاحب چلیں، یہ ویڈیو تو سامنے آ گئی، الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی ہو گیا، کچھ آڈیوز جو ثاقب نثار صاحب کی، سابق چیف جسٹس کی، جس کو اس وقت بڑا پولیٹیکل مائلیج کے طور پہ استعمال کر رہی ہے پی ایم ایل این، اور پھر جو شمیم جسٹس شمیم کی جو ہے وہ ان کا بیان حلفی تھا، اس پہ عدالت جانے کی بات مسلم لیگ نواز کب کرے گی؟ کیا اس کو پولیٹیکل نمبر سکورنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا، یا اس کو قانونی چارہ جو بھی کی جائے گی؟ دیکھیے ملک صاحب، ہر چیز کا ایک قانونی پرسپیکٹو دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ لیگل ٹیم دیکھتی ہے۔ ہم نے یہ ویڈیو کوئی آڈیو ہم نہیں لے کے آئے، یہ ایک سورس کے ذریعے ایک جرنلسٹ جو ہے انہوں نے وہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے فرینزک کے ساتھ اس کو ریلیز کیا، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں ہماری بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور ثاقب نثار صاحب اعتراف جرم خود کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر اچھا تھا کہ حکومت جو ہے وہ بیان بازی کی بجائے اور جو ہے وہ بھاگنے کی بجائے اگر وہ اس کی فرینزک کرا کے خود ہی ہمیں جھوٹا ثابت کر دے، کہہ دے اب یہ وہ فلانے جو ہے وہ تقریر میں سے یہ ایک جملہ لیا ہے، وہ خود جو ہے وہ چینلز کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ اس کی وہ خود ہی بیٹھ کے فرینزک کر رہے ہیں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جو 3 جملے 4 امپورٹنٹ ہیں، حکومت اس میں کہتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کا کام ہے کہ عدالتوں میں لے کر جائے، بطور ثبوت لے کر جائے، فرانسنگ کرانا حکومت کا کام نہیں ہے۔ کیسے حکومت کا کام نہیں ہے جی؟ حکومت اس میں بینیفیشری ہے ملک صاحب، اور حکومت جو ہے وہ ہمیشہ وہ دیکھیں نا، وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم جو ہے تحقیقات پہ ہم اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ ہم پہ الزام لگایا جی ہم اثر انداز ہو رہے ہیں، ہم فیصلے جو ہیں وہ چینج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا الزام تو ہو نہیں سکتا نا۔ اور اتنا بڑا اور اتنا غلط کام ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کورٹ میں لے جاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کورٹ میں لے جائیں۔ بہت بہت شکریہ ازما بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔ لاہور کا حلقہ NA 133، وہاں پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، الزامات لگ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، مبینہ ویڈیو سامنے آئی جس میں ووٹ خریدے جا رہے تھے۔ اس پہ ایک بڑی پیش رفت، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ریٹرننگ آفیسر نے اس کا نوٹس لیا، چیئرمین نادرہ سے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی شناخت کر کے IG پنجاب کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ الیکشن کی شفافیت کے لیے بڑا ایک اہم فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کے لاہور میں ہونے والے اس سیمینار کی جس پر اب حکومت تنقید کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے، عالیہ حمزہ رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی مطالبہ کر رہی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کے فنڈز کی تحقیقات کی جائیں۔ اس کانفرنس سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی خطاب کیا جس پہ حکومت نے خاصی تنقید کی کہ ایک ایسے شخص کو جو پاکستان سے سزا یافتہ ہیں انہیں اس کانفرنس میں کیوں مدعو کیا گیا۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آسمہ جہانگیر کی بیٹی اور سینئر صحافی تجزیہ کار جناب منیز جہانگیر۔ ان سے پوچھیں گے کہ آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن پر لگنے والے الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں منیز جہانگیر، سینئر صحافی، اینکر پرسن بھی ہیں۔ منیز جہانگیر بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔
آپ انسانی حقوق کے لیے ایک بڑا نام پاکستان میں، وکلا برادری کی ایک بڑی لیڈر آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی بھی ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کو بھی آپ دیکھ رہی ہیں۔ لاہور میں ہونے والی کانفرنس جو آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی، اس میں جس طریقے سے جو ہے لوگوں کو بلایا گیا، جو اس کے گیسٹ تھے، اس کے بعد سے کچھ سوالات اٹھے کہ آپ کو ایسی گیسٹ لسٹ کے مطابق لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا، انسانی حقوق کی بات ہو یا کسی پر ظلم زیادتی کی بات ہو، انڈسپیوٹڈ ان کا یہ رول تھا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو جو ہے وہ سراہتی بھی تھی۔ کیا اس کانفرنس کے بعد اٹھنے والے سوالات سے آپ کو لگا کہ کچھ گیسٹ کے حوالے سے ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے تھے؟ نصر اللہ صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ دیکھیے نصر اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہم کرتے ہیں، یہ صرف میں نہیں ہوں اس کانفرنس کے اندر، یہ ایک بہت بڑی کمیٹی ہوتی ہے۔ اس کمیٹی کے اندر 16 ممبر ہیں، جس کے اندر پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور جو سینئر جرنلسٹ صحافی جس کا احمد رشید صاحب ہیں، اور وکیل بھی ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو کانفرنس ہے، اس کے اندر سینکڑوں گھنٹے والنٹیئر ورک کے جاتے ہیں، سب والنٹیئر طور پہ کام کرتے ہیں، اور 3 مہینے تک ہم اس کے ایجنڈے کے پر کام کرتے رہتے ہیں۔ جو پہلی کانفرنس ہوئی اس کے اندر ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شین مزاری صاحبہ بھی آئے تھے، انہوں نے اس کی کلوزنگ اسپیچ کی۔ جو دوسری کانفرنس تھی اس کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پی ٹی آئی کی منزہ حسن صاحبہ تھی۔ تو تیسری دفعہ یہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سارا وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو نہیں بلا سکتے، تو اب یہ فیئر بات یہ ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں ان کو ہم بلائیں۔ تو ان کو ہم نے انوائٹ کیا اور انہوں نے آ کے اس کے اوپر بات کی۔ اس کانفرنس کے اندر ہم نے 160 اسپیکرز کو بلایا نصر اللہ صاحب، اور اس کے اندر بیشتر جو تھے 100 کے قریب وکیل، ماشاء اللہ سے 30 ججز ہمارے ساتھ آئے تھے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر سال چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور اس کانفرنس میں انگیج کرتے ہیں، تو ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اس سال بھی چیف جسٹس صاحب تشریف لے کے آئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سیاسی جماعتوں کے دیگر سربراہان کو بھی بلایا گیا تھا یا صرف مسلم لیگ نواز کے سربراہ کو بلایا گیا تھا؟ اگرچہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 160 مقررین تھے، لیکن باقی جماعتوں کے بھی جو ہیڈز ہیں ان کو بلایا گیا؟ جی بالکل، آپ کو معلوم ہوگا کہ علی ظفر صاحب، سینیٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ تھے، پھر لال چند ملی صاحب نے شرکت کی، پھر ولید اقبال صاحب، سینیٹر ولید اقبال صاحب وہاں پہ تھے، اور ہم نے ملیکہ بخاری صاحبہ کو ان کی پرسنل وجوہات کی وجہ سے لاسٹ منٹ وہ نہیں آ پائیں۔ شین مزاری صاحبہ کو بھی ہم نے دعوت دی، انہوں نے بھی منع کر دیا، اور فاروق نسیم صاحب جو ہمارے لا منسٹر ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ میرے گھر میں ایک شادی ہے تو اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے تو تمام لوگوں کو انوائٹ کیا۔ فواد چودھری کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انوائٹ کیا، انہوں نے معذرت کر لی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں آنا چاہتے جہاں میاں نواز شریف صاحب بول رہے ہو۔ مگر نصر اللہ صاحب، میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس ملک کے غلام نہیں ہیں، ہم اس ملک کے لوگ ہیں، اور اگر ہم نے کانفرنس اس پہ کرنی ہو کہ اس وقت کی حکومت کو کون پسند ہے یا کون نہیں پسند ہے، تو یہ تو ہمیں گوارا نہیں ہے، نہ وکلا کو گوارا ہے جو اس کانفرنس کے اندر سینکڑوں گھنٹے لگا کے اپنی انپٹ دیتے ہیں، نہ ہی سول سوسائٹی ممبران کو گوارا ہے۔ اس لیے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم آزادی سے جس کو چاہیں، جس کو ہم چاہیں، ہم سننا چاہیں ہم سن سکتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمیں حق دیتا ہے، ہمارا آئین ہمیں اس چیز کا حق دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں یہ ہم نے تو بات کی آزادی اظہار رائے کے اوپر، تو اگر آزادی اظہار رائے میں آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کے اوپر قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ لیکن فواد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پہ میاں نواز شریف کو نہیں بلایا جانا چاہیے تھا، اس لیے میں نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے۔ قانونی طور پہ نصر اللہ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ ابسکانڈر کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ اپنی بات نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو لرنڈ اوپینین ہے بار کا وہ یہ ہے، اور یہ تمام بار کا یہ بیشتر بار کا یہ اوپینین ہے، اور جو بار کاؤنسل سے ان کی بہت بڑی تعداد ہماری کانفرنس میں شرکت کی، جن کی سینکڑوں میں ان کی تعداد تھی، ان کا یہ ہے کہ یہ ایک کنوکشن جو ہے یہ ایک پولیٹیکل کنوکشن ہے، یہ ڈیو پروسیس آف لا اس کے اندر فالو نہیں ہوا۔ دوسری
دوسری بات یہ، وہ ابسکانڈر کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے اسحاق ڈار کا انٹرویو پاکستان ٹیلی ویژن نے چلایا، جبکہ ان کو کہا گیا کہ وہ ابسکانڈر تھے، اور بلکہ اس کا ترجمہ کر کے اردو میں چلایا، اور پھر باقی ٹی وی چینلز کو ہدایت دی گئی کہ آپ ہی چلائیں. تو تب کیا ان کے جو مورل ویلیوز تھے وہ گھاس چرنے گئے ہوئے تھے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ اصول پہ کھڑے ہوئے، پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ جو مجھے پسند نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا، جو مجھے پسند ہے وہ ہوگا. تو اس وقت ان کو نظر نہیں آیا، وہ قانون نظر نہیں آیا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ابسکانڈر ہیں. تب چونکہ ان کے نظر میں ان کا انٹرویو اچھا نہیں گیا تھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ اردو میں کر کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر چلایا. تو دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ لیگل کیا ہے، لیگل ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب اس پروفیشن سے جڑے رہے ہیں کہ کیا لیگل ہے کیا نہیں ہے. وہاں پہ آپ کے آنریبل ججز، وہاں پہ آپ کے ٹاپ کے لائرز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس کمیٹی کے اندر شامل بھی ہیں. کیا ان کو نہیں معلوم قانون کیا کہتا ہے، قانون نہیں کہتا، صرف فواد چودھری صاحب کو معلوم ہے؟ تو پھر اگر آپ نے قانون کے پیچھے آپ مت چھپیں، آپ کھل کے کہ جی ہم آزادی اظہار رائے میں یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے حکومت میاں نواز شریف کی اسپیچ کے بعد ناراض دکھائی دیتی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے اسپیکر کو خط لکھ دیا کہ آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن کے فنڈز کی تحقیقات کی جائیں. ضرور کریں اللہ صاحب، چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہماری تحقیقات جو ہے اس لیے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ لوگوں نے کتنے گھنٹے جو ہے یہاں پہ مفت کام کیا، یہ سامنے کھل کے بات آ جائے. اور ہم تو جو ہماری آرگنائزیشن ہے AGHS لیگل ایڈ سیل، ہم تو ہر سال اصولاً اور کئی دہائیوں سے، آج سے نہیں، ہم کئی سالوں سے اپنی کمپنی کا، اپنی لیگل فرم کا آڈٹ کراتے ہیں. یہ ہمارا اصول ہے اور ہم ہر سال کراتے ہیں. تو ہمیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ہائڈ. انہوں نے کروانا ہے تو صرف دھمکیاں نہ دیں، کروائیں، ہم تو ریڈی ہیں. یعنی حکومت آڈٹ کروانا چاہے، کسی بھی فرم سے کروانا چاہے، آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن اس کے لیے تیار ہے. سیمینار کانفرنس کے اخراجات کی بات ہو یا فاؤنڈیشن کے بجٹ کی بات ہو. بالکل، تو بسم اللہ. اور میں یہ بھی ان کو کہوں گی کہ ہاؤ کم انہوں نے ابھی یہ اس کا مطالبہ کیا؟ جب وہ خود آئے تھے پہلی کانفرنس کے اوپر شیرین مزاری صاحبہ، تو تب ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی تھی. بات یہ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی پسند نہیں ہے تو اس کی گردن ہم پکڑیں گے اور مڑوڑیں گے، اور جو ہمیں پسند ہے وہ دے کین ڈو نو رانگ. تو دیکھیے، جہاں تک فورن فنڈنگ کا سوال ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ پورا ملک فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہم جو فنڈنگ لیتے ہیں ہم ان ملکوں سے لیتے ہیں جن کا ڈائریکٹ انٹرونشن پاکستان کے اندر نہ ہو اور ان کا اپنا ہیومن رائٹس ریکارڈ دیتا، اور ہم اس کی پوری اپنی آڈٹ کراتے ہیں، بلکہ فنڈرز جو ہیں وہ اس کی آڈٹ مانگتے ہیں آپ سے. تو پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت وقت سے پوچھا جائے کہ ان کی جو پوری ہیومن رائٹس منسٹری EU کی فنڈنگ سے چل رہی ہے وہ اپنا حساب دے سکتے ہیں، اور ان کا جو پورا ایجوکیشن بجٹ ڈفٹ کے بجٹ سے چل رہا ہے وہ اپنا حساب دے سکتے ہیں. اس ملک کے اندر ٹیکس تو آپ کلیکٹ کر نہیں سکے، بچوں کو تو آپ پڑھا نہیں سکے. آپ نے اپنے پیسے اگر خرچے تو یہاں پہ صرف اسلحہ خریدنے کے لیے خرچے، آپ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تو خرچے نہیں. جو کام ہم کر رہے ہیں ابھی یہ ان کو کرنا چاہیے تھا. خواتین، بچوں، مائنورٹیز کو مفت لیگل جو ہے ان کے مقدمے ان کو کرنے چاہیے تھے. ان عورتوں کو جا کے بیل ان کو دینی چاہیے تھی جو اس وقت جیلوں کے اندر سڑی ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بچوں کو بیل ان کو دینے چاہیے تھے. یہ ان کا کام ہے کہ جو آرگنائزیشن ملک کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی یہ گردن مڑوڑتے ہیں. خود تو یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان آرگنائزیشن کو پکڑتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کی اور ان لوگوں کی جو بالکل مارجنلائزڈ ہیں، بالکل لاچار ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے جماعت اسلامی کے مہنگائی کے خلاف یوتھ مارچ کی، جس میں کارکنوں اور پولیس کے مابین کچھ جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے کارکنوں کو یہ کہہ کر واپس بلا لیا کہ عنقریب وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، اسلام آباد میں ایک فیصلہ کن دھرنا ہوگا. شدید تنقید کی عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان پر، اور یہ کہا کہ پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف.
اس دھرنے کے حوالے سے، اس مارچ کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب۔ امیر العظیم صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ آج آپ کا اسلام آباد میں مہنگائی کے خلاف مارچ ہوا، ایک بار پھر اعلان کر دیا گیا کہ آپ دوبارہ آئیں گے اسلام آباد میں فیصلہ کن دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، مہنگائی کے خلاف ہو یا حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہو۔ جماعت اسلامی کچھ لیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ سیاسی جماعتیں تو پہلے روز سے ہی کہہ رہی ہیں یہ حکومت آنے کے بعد سے کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہے، جماعت اسلامی کچھ لیٹ نہیں ہوگی یہ کہتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ جماعت نے سب سے پہلے ہی اس حکومت کے خلاف بیان بازی کی تھی۔ اب اپوزیشن جو ہے وہ خود جن بنیادوں کے اوپر حکومتیں بنا چکی تھی اور جن غلطیوں میں وہ شریک رہی ہے، وہی بنیادیں آج پی ٹی آئی اپنی حکومت میں اوپر اٹھا رہی ہے۔ سراج الحق صاحب نے آ کے تقریر کی، اس سے پہلے بھی ہم نے کسانوں کو بھی سڑکوں کے اوپر لے کر آئے ہیں، ہم نے مختلف مواقعوں کے اوپر جو کشمیر کی جدوجہد کے اوپر جو ہے نا وہ آواز اٹھائی ہے، عوامی مسائل کراچی کے اندر اس پہ جماعت اسلامی سرگرم عمل ہے، مشتاق خان صاحب سینٹ کے اندر جو کام کر رہے ہیں، ایک آدمی وہ پوری سینٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی عوام کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی شروع دن سے عوام کی ترجمانی کا فریضہ عملی طور پر انجام دے رہی ہے، صرف بیانات کی حد تک نہیں۔ امیر العظیم صاحب، اگر آج سراج الحق صاحب کی تقریر کو سامنے رکھیں تو عمومی پاکستان میں ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت نالائق ہو سکتی ہے، جو کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ بددیانت نہیں ہیں، لیکن آج سراج الحق صاحب نے کہا کہ ملک کے کونے کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان چور ہے۔ یہ کیوں کہنا پڑا آج سراج الحق صاحب کو؟ دیکھیے، عمران خان نے بد اخلاقی کی انتہا کی ہے۔ یعنی آپ اگر لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتے، لوگوں کو مکانات نہیں دے سکتے، اپنے وعدوں کا پاس نہیں کر سکتے، تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی یو ٹرن لینا بھی ایک طاقت اور قوت ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ پوری قوم کو اخلاقی بیرا روی کی طرف جا رہے ہیں، اعتماد ختم کر رہے ہیں۔ آپ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بالکل الٹ عمل کر لیتے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے چوری اور سینہ زوری والی بات ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی توجیہ کر دیں، آپ بتائیں کہ ہاں ہمیں یہ کمزوریاں ہم نہیں کر سکے، کچھ کیا ہے، کچھ آئندہ کریں گے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم نے یہ وعدہ تو کیا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا اور ہم یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ بنیاد ہے کہ اب پورے ملک سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ چور ہیں، یہ نااہل ہیں، اور انہوں نے قوم سے جتنے وعدے کیے تھے، جو خواب ان کو دکھائے تھے، ان کو پاش پاش کر دیا ہے۔ لیکن امیر العظیم صاحب، جو مذہبی جماعتیں کہتی رہی ہیں ریاست مدینہ قائم کرنا، خلافت قائم کرنا، پھر اسلامائزیشن کرنا، عمران خان صاحب کی حکومت دعوے دار ہے کہ وہ عملی اقدام اٹھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اتھارٹی کا قیام کرنا، پھر ملک میں سیرت کانفرنسوں کا انعقاد کرنا، پھر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نصاب میں شامل کرنا، قومی نصاب کو ترتیب دینا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت کہتی ہے کہ ہم اسلامی اقدامات کر اٹھا رہے ہیں، جو مذہبی جماعتیں صرف دعوے دار رہی ہیں۔ دیکھیے، ہمیں اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کی اتھارٹی قائم کرنی چاہیے۔ نمائشی اسلام، اتھارٹی بنا دے دینا، آرائشی اسلام، یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کو تخت پر لے کر آنا، شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، سود کو اس ملک میں ممنوع قرار دینا، ان ساری چیزوں کے اوپر ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ وہ تو آج بھی سپریم کورٹ کے اندر اور شریعت کورٹ کے اندر جا کر سود کے بارے میں پورے ان کا اٹارنی جنرل یہ بیان دے رہا ہے کہ جی ہم سود ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیسی مدینے کی ریاست ہے اور یہ کون سی اتھارٹی ہے شریعت کی جس کی بنیاد پر یہ سارا کام ہو رہا؟ باقی نصاب کا معاملہ جہاں تک قرآن کے حوالے سے کتابیں شامل کرنا ہے، یہ تو پنجاب اسمبلی کے اندر ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب نے
قانون سازی کروائی ہے اور ایک عرصے سے یہ چیزیں اپنی جگہ پر تکمیل کے مرحلے سے گزر رہی تھی. اچھی بات ہے اگر وہ کچھ کام اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ تو بہت ایک ابتدا ہے. اب طویل عرصہ انہیں حکومت میں ہو گیا ہے, وہ اگر صرف نصاب تک رہیں گے اور عملی نفاذ نہیں کریں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ملزم صاحب, آج سراج صاحب نے کہا کہ دوبارہ کارکنوں کو کال دیں گے, اسلام آباد کی طرف وہ آئیں گے. یہ کب کال دی جائے گی؟ مہنگائی تو اب بہت زیادہ ہو چکی ہے, حکومت کے خلاف لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. جماعت اسلامی اس میں مزید تاخیر کیا کرے گی؟ نہیں دیکھیے, یہ تو اب عوام کو ہم اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم دیکھیں گے کہ عوام کس طرح سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی اس میں اور بہتری پیدا کریں گے, تیزی لائیں گے. اس سے پہلے ہم نے طلبہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے, آج نوجوانوں کے ساتھ کیا. آئندہ مرحلے میں ہم کسانوں کو اٹھائیں گے, مزدوروں کو لے کر چلیں گے, اور پھر اس کے بعد ایک عوامی دھرنا دیا جائے گا, عوامی احتجاج ہوگا جس میں ہر طبقہ زندگی شامل ہوں گے. وہ ایک انبوہ کثیر ہوگا جو یہاں پر ایک نئی سیاست کی ابتدا بن جائے گا. اسلام آباد میں یہ دھرنا ہوگا؟ بالکل ہوگا. یہ ہم ہر شہر کے اندر مظاہرے کریں گے, احتجاج کریں گے اور لوگوں کی ترجمانی کا حق ادا کریں گے, اور آخری کام انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر ہوگا. لیکن عظیم صاحب, ہم نے دیکھا ماضی میں جو دھرنے ہوئے, یہ اس قسم کے احتجاج ہوئے, اس سے ملک ڈی سٹیبلائز ہوا ہے, حکومتیں تبدیل شاید اس طریقے سے نہیں ہوئی. جماعت چونکہ اپنے احتجاجات کو قانون کے دائرے میں رکھتی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیے ہیں, ہم نے کبھی کوئی ٹریفک سگنل بھی جو ہے وہ نہیں توڑا, لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹیں بھی کھڑی نہیں کی. ہم ٹریفک کو بھی رواں دواں رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو جماعت اسلامی پر تو یہ الزام نہیں آئے گا. ہمارے کئی پروگراموں میں شہادتیں بھی ہوئیں لیکن ہم کسی رد عمل کے اندر نہیں گئے. اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے دھرنے اور ہمارے پروگرامات میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہو. بہت بہت شکریہ امیر العظیم صاحب, جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.